बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जी आज बहुत अहम है, उस पर हम आखिर में बात तसल्ली से करेंगे। लेकिन वो जो नताइज आना शुरू हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो पाकिस्तान से मोहब्बत की पींगें बढ़ाई हैं, उन्होंने कहा तेल के ऐसे ऐसे ज़खायर निकालेंगे पाकिस्तान से कि क्या पता पाकिस्तान तेल भारत को भी सप्लाई करना शुरू कर दे। बड़ी बातें हैं उनकी। उसका रद्द-ए-अमल आया सर कि भारत को 25% टैरिफ कल से लग रहा है, उसको पलंटी भी पड़ रही है, उसका रद्द-ए-अमल आया। उसको हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। उसके अलावा जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अलावा लग रहा है दुनिया में इंसानियत जीत रही है। मैं अरब ममालिक के हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। जीत रही है। आज दो और यूरोपीय ममालिक ने, आज की तारीख में दो और यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और तो और जब डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से ये निकले कि तुम्हारी वजह से इसराइल हम अपने मुल्क में जलील हो रहे हैं, लोग तुमसे नफ़रत करते हैं, अमरीकी शहरी तुमसे नफ़रत करते हैं, ये गैर मामूली चीज़ होगी। और उस मौके पर जब अमेरिका का नुमाइंदा खसूसी इस वक्त नेतन्याहू के साथ बैठा हुआ है, डेविड विटकॉफ की बात कर रहा हूँ, ये पेशरफ्त है सर। चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तरह उसी खबर से मैं आपका आगाज़ कर दूँ जी, जिससे मुतालिक मैंने कहा कि ये सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और सर वो जो पाबंदियाँ थी ना, ज़ाहिर बात है सर, इकॉनमी तो इकॉनमी है, सोलो फ्लाइट तो ली नहीं जा सकती। भारत वैसी आइसोलेशन का शिकार है खित्ते में, इधर से चीन है, अब जो अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था वो है, क्योंकि इस वक्त रूस के ऊपर पाबंदियाँ अपनी जगह पर है, तो जो पाइपलाइन है रूस की सप्लाई लाइन की, रूस की इकॉनमी की सप्लाई लाइन है, उसको काटना है। ये सबसे बड़ी वजह है। नहीं तो जंग बंदी की शर्त तो एक ये इंडिया के साथ भी रखी गई थी ना, कि मैंने आपके साथ तजारत करनी है, अगर कारोबार करना तो ये जंग बंद करनी पड़ेगी। वो चाहे इसके कि पाकिस्तान की कामयाबियाँ क्या, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन इंडिया एनर्जी लेता है रूस से, इंडिया तेल लेता है रूस से, तो जब वो रूस से ये चीज़ें लेता है तो इसके बदले में पैसे देता है। और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन में। किसके खिलाफ? यूरोप के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। तो वो सप्लाई लाइन काट रही है बेसिकली। तो इतना आसान तो नहीं है। तो बाकायदा तौर पर रद्द-ए-अमल आया, चाहे इसके कि राहुल गांधी कहते हैं सही कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि हमारी इकॉनमी बैठी हुई है। खबर यह है कि सर इंडियन स्टेट रिफाइनरीज halted Russian oil purchase this week as a discount shrunk। यानी जो डिस्काउंट में तेल मिल रहा था वो भी लेने पे उन्होंने रोक दिया इस हफ्ते इंडिया की ऑयल रिफाइनरीज ने। एंड ट्रंप वार्न अगेंस्ट बाइंग फ्रॉम मॉस्को, क्योंकि ट्रंप ने वार्न किया था कि मॉस्को से आपने तेल नहीं लेना, मॉस्को से आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं जिसकी बिना पर वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है हमारे खिलाफ। तो ये सबसे बड़ी खबर ये। और वार्न अगेंस्ट बाइंग फ्रॉम मॉस्को। इंडिया इज रशिया टॉप सी बोर्न क्रूड बायर, रशिया का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल लेने वाला है। और रॉयटर्स कंफर्म करा है एक्सक्लूसिव इंडियन स्टेट रिफाइनरीज पॉज रशियन ऑयल परचेजेज। तो ये भी इसका आगाज़ है। अभी कल से चीज़ें खुलनी है, कल 1 अगस्त है। रशिया की इंडिया समेत दीगर ममालिक में जो सेंक्शंस हैं और पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बतें, उन तमाम की चीज़ें ना कल से वो खुलना शुरू हो जाएगी। कल 1 अगस्त, और उस 1 अगस्त से पहले पहले ये खबर जो है रॉयटर ने दे दी है कि भाईजान प्लीज़ कल 25% टैरिफ और वो जो पलंटी है ना, नहीं नहीं, हमने आपकी बात मान ली है। देखें इसके रिजल्ट कहाँ तक आगे चल के आते हैं, लेकिन बहरहाल ये खबर तो इस वक्त मौजूद है। अब आओ ज़रा मैं अपने उस मुद्दे की जानिब, जिस मुद्दे से मुतालिक मैंने आपको बताना था। इस वक्त नेतन्याहू के जो नुमाइंदे खसूसी हैं ना, ये इसराइल, शाम, फ़लस्तीन, डेविड विटकॉफ, ये अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी, ये इस वक्त नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं। और उस सिनेरियो में मुलाकात कर रहे हैं जिस सिनेरियो में डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुतल्लिक़ ये खबर है कि उन्होंने ये कहा है, एक ख़ास किसको कहा है, एक ख़ास बहुत बड़े इन्वेस्टर को, यहूदी इन्वेस्टर को से मुतल्लिक़ खबर है कि उन्होंने कहा है कि नहीं जनाब, आपसे हमें ये तवक्को नहीं थी, जो इसराइल है उसकी वजह से हम अपने मुल्क के अंदर बदनाम हो रहे हैं। ये है बेसिकली, उन्होंने कहा उसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर फास्टेस्ट वे किसी तरीके से चाहिए अमन के हवाले से, तो सबसे पहली बात ये कि आप अपनी पॉलिसीज़ में फ़ौरन से पहले चेंज लेके आए, अदरवाइज़ अमेरिका को ही नुकसान है। ये चीज़ सामने आई है जी, जिसकी बिना पर फिर यूएस के ट्रेजरी चीफ जो है उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, कि इतना आसान नहीं है कि हम इसराइल से इस हद तक बैक ऑफ हो जाए। जो असल जहन चल रहा है
اس سارے سلسلے کے اندر وہ ذہن چل رہا ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل کی ایک وزیر ہے جی، اسرائیل منسٹر آف ٹرانسپورٹیشن، وہ کہتے ہیں دیر از نو فیمنگ، یعنی کوئی قحط نہیں ہے فلسطین میں، اینڈ نو ہیومینٹیرین ڈیزاسٹر، نہ ہی کسی قسم کا کوئی ڈیزاسٹر ہے، اینڈ نو انوسینٹس اور ان انوالوڈ پیپل ان دا غزہ اسٹرپ۔ کمال ہو گیا یار، وہ تو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ ہم نے 60,135 افراد جو پچھلے 22 مہینے میں مارے ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے۔ حالت یہ ہے جی۔ اور سنیں، جن دو ممالک سے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں جی، وہ سنیں، برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کے بعد یورپی یونین میں شامل ایک اور ملک ہے، اس نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایک نہیں ہے، دو ملک ہیں، اور کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے اعلان کیا تھا، اس کے بعد اب پتہ چلا ہے مالٹا نے یہ اعلان کیا ہے۔ مالٹا کے وزیر رابرٹ بیلا نے کہا کہ ستمبر میں ہونے والے اقوام متحدہ کے جو جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اس میں فلسطین کو بطور ریاست مشروط تسلیم کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ یہی نہیں جی، اس کے علاوہ سویڈن نے باقاعدہ طور پر، سویڈن کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے اسرائیل کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے جو اس کا کنڈکٹ ہے غزہ کے حوالے سے۔ یہ تو دوسری چیز ہوگی۔ تیسرا، اس کے علاوہ یورپی ملک یونان ہے جی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں مظلوموں کی جو آواز ہے نا، وہ بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سلسلے میں جی۔ بہرحال ٹرمپ نے وہ جس جیوش ٹاپ ڈونر کو کہا ہے نا، اس نے کہا مائی پیپل آر اسٹارٹنگ ٹو ہیٹ اسرائیل، میرے لوگ اسرائیل سے نفرت کرنا شروع کر چکے ہیں۔ وائسز آلسو گرو skeptical آف US اسرائیل ٹائز، اور فائنینشیل ٹائمز خبر کو بتا رہا ہے کہ امریکہ نے یہ تک اسرائیل کو کہہ دیا کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے جو تم نے غزہ میں جو حیوانیت برپا کی بھی ہے، میری اپنی عوام جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے اور تم سے نفرت کرتی ہے۔ یہ جی۔ ادھر ایران سے تیل خریدنے پر امریکہ نے 6 انڈین کمپنیوں پر بھی پابندی لگائی ہے کہ یہ ایران سے تیل خرید رہے تھے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے بہرحال میڈیا کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے کہ فاسٹسٹ وے ٹو اینڈ ہیومینٹیرین کرائسس ان غزہ از فار حماس ٹو سرنڈر۔ غزہ میں یہ قحط جو ہے نا، ہیومینٹیرین کرائسس جو ہے نا، یہ تب ختم ہو سکتا ہے جب حماس سرنڈر کرے گی اینڈ ریلیزڈ ہوسٹیجز، وہ جو 58 سے 60 یا 62 کے قریب جو فوجی ہے نا اسرائیلی، وہ دے دیں تو ہم ختم کر لیں گے۔ ابھی میری کچھ دیر پہلے کوئی فلسطینی صحافی سے بات ہو رہی تھی، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس میں بہت سی ڈیڈ باڈیز بھی شامل ہیں۔ تو یہ اس وقت امریکہ کے ذہن کے اندر چل رہا ہے جی۔ انہوں نے کہا جی امریکہ کا جو ذہن ہے وہی اسرائیل کا ذہن ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور آج جو وہ 2 اہم ملاقاتیں تھیں، ایک شام کے وزیر خارجہ کی روسی وزیر خارجہ سے ماسکو میں، اس کا باقاعدہ طور پر پریس بریفنگ تو نہیں، ایک ٹویٹ کی شکل میں روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم شام کی علاقائی سلامتی اور اس کی عوام کے اتحاد کی حمایت کرتے ہیں، ہم شام میں اقلیتوں کی حکومت میں شمولیت کے مواقع فراہم کرنے کی بھی حمایت کرتے ہیں، شام اپنے آپ کو کسی طور پر بھی اکیلا تصور نہ کرے اور اسرائیل کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ شام کے کسی علاقے کو شام سے علیحدہ کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا میسیج ہے سر۔ دنیا کی ایک اور ایٹمی طاقت امریکہ اور اسرائیل کے مخالف آ کے کھڑی ہے، کہاں؟ شام، جس کے بیشتر حصوں، بیشتر نہیں، میں دروز کا بائل کہہ رہا ہوں، السویدہ کا صوبہ کہہ رہا ہوں، جہاں اسرائیلی پرچم لہرا رہے ہیں۔ اس موقع پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے شام کے وزیر خارجہ نے ملاقات کر کے بات کی ہے۔ دس از میننگ فل۔ ایک اور سنیں سر، تھوڑا اسرائیل کی جو ذہنیت ہے اس کو سنیں۔ اسرائیلی ہیریٹیج منسٹر ہے امیچائی الہیو، وہ کہتے ہیں آل غزہ ول بی جوئش، جتنا بھی غزہ ہے وہ صرف اور صرف ہمارا یہودیوں کا ہے۔ دا گورنمنٹ از ریسنگ اہیڈ آف غزہ ٹو بی وائپڈ آؤٹ، تھینکس گاڈ وی آر وائپنگ آؤٹ دس ایول۔ غزہ میں لوگوں کو شیطان کا ہے کہ جن مسلمانوں کو مار رہے ہیں وہ دراصل ایک قدر شیطان ہے۔ پرتگال کا میں نے آپ کو بتا دیا جی، اس نے بھی پلان کر لیا کہ اسٹیٹ فلسطین کو سپٹمبر کے اندر ریکگنائز کرنے جا رہا ہے، یعنی یوں ہو جائے کینیڈا، فرانس، برطانیہ، مالٹا اور پرتگال۔ یہ سر عوام کا پریشر، یہ انسانیت کا پریشر ہے۔ حکام تو یہ بھی سارے اپنے مفادات اور ویسٹرن اپنے انٹرسٹ کے اندر تھے، لیکن یہ پریشر بڑا میٹر کرتا ہے۔ بہرحال دیکھیں، ابھی ڈیوڈ وٹکوف جو ہے وہ نیتن یاہو سے ملاقات کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام بھی لے کے گئے ہیں،
جانے سے پہلے تو یہ بتاتے ہیں ذرا میں ایکچوئل دیکھنا چاہتا ہوں کہ غزہ کی صورتحال کیا ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے قحط زدہ ہے کیا نہیں۔ بہرحال اصل چیز تو ابھی جب یہ اعلامیہ باقاعدہ طور پر سامنے آئے گا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اب آؤں ذرا میں ذرا پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے۔ آپ سب نے سنا، میں نے بھی سنا جی، پتہ چل گیا جی فیصل آباد میں 9 مئی مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام رہنما، ان کو سزائیں مل گئی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف بیان نہیں دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ ٹرسٹ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 5 اگست کو اس پیک پر لے کے جانا ہے اس احتجاج کو جس کا عمران خان صاحب نے کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بارہا زور دیا گیا کہ آپ میڈیا پر آ کے یا موبائل کے ذریعے آپ ایک عدد بیان ریکارڈ کروا دیں تو آپ کی زندگی شاید آسان کر دی جائے، اور وہ لوگ تھے۔ اس لیے تمام کیسز تمام کے تمام پولیٹیکل ہیں۔ اس کا بانڈا تو جو پھوٹا بھی جو میں نے آپ کو چیزیں بتانی ہیں وہ ہے ہی مزیدار۔ لیکن بہرحال فواد چودھری صاحب کو بری کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے باقی جو رہنما ہیں جس میں عمر ایوب صاحب، شبلی فراز، زرتاج گل، یہ دیکھیں پارلیمنٹ کی آوازیں ہیں جن کو دبایا گیا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ جنید افضل شاہی یہ سابق چیف جسٹس کے داماد بھی ہیں، ان کو 3 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ زین قریشی، فواد چودھری، خیال کاسترو کو بری کیا گیا، یعنی کل 185 میں سے 108 پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں کو مختلف سزائیں سنائی گئی ہیں۔ 9 مئی کے احتجاج میں مظاہروں، توڑ پھوڑ اور تشدد کا ان کے اوپر ہے۔ پہلی بات تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی چنبے کی بات تھی نہیں، اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کا رد عمل بھی آیا، وہ میں آپ کو علیحدہ بعد میں بتاتا ہوں۔ بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا اس سزا کے بعد، کیونکہ وہ ایک عدد اپوزیشن کا جو ایک اتحاد ہے، آل پارٹیز کانفرنس جو اسلام آباد میں چل رہی تھی، اس پہ وہ ایز انوائٹڈ تھے۔ ان کو آلریڈی انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ 8 اگست سے پہلے سپریم کورٹ کے روشنی میں پاکستان تحریک انصاف کے اکثر رہنماؤں کو نااہل کیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ بہرحال ضرور کہا کہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزا کے بعد پارٹی نے ایوان میں واپس جانا ہے یا بائیک آؤٹ کرنا ہے، یہ عمران خان صاحب ہی بتائیں گے۔ پہلے سب سے مذہق خیز بات اس میں یہ ہے کہ جب انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جو فیصلہ آباد کے جاوید اقبال شیخ صاحب جب فیصلہ لکھ رہے تھے تو فیصلے میں بتاؤں کیا لکھتے ہیں، انہوں نے کہ جب لوگ بہت زیادہ ہوں نا تو ہر کسی کا کردار واضح کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، اس لیے ایک کردار پر باقی سب کو سزا دی جا سکتی ہے۔ میں کم از کم اس فیصلے پہ یہ کہتا ہوں لعنت ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کردار ہی کسی کا واضح نہ ہو تو اگر لوگ ایک جگہ پہ موجود ہو تو سب کو سزا دے دیں، یہ انصاف کا معیار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں فیصلے لکھ کے آ رہے تھے نا، تبھی تو حسن ایوب صاحب آج سے 2 دن پہلے کیا کہہ رہے ہیں، پوری ویڈیو ان کی، انہوں نے کہا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی نااہلی سے متعلق آزاد ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک تجزیہ کار حسن ایوب 3 دن قبل پیش گوئی کر چکے ہیں اور واضح اشارہ دے چکے کہ عمر ایوب کا قائد حزب اختلاف رہنا تو دور کی بات، رکن قومی اسمبلی رہنا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو مطلب کہیں فیصلے کہیں اور سے لکھ کے آ رہے ہیں نا، اتنا کنفرم کون بات کرتا ہے، اتنا کنفرم کون بات کرتا ہے؟ ان کا کنفرم وہی بات کرتا ہے جس کے لیے ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف خیر جہاں انہوں نے مینار پاکستان میں جلسے کے لیے 5 اگست کی تاریخ درخواست دی بھی ہے، اسی طرح انہوں نے اسلام آباد میں بھی F9 پارک میں جلسہ کرنے کی بھی اجازت مانگ لی ہے۔ دیکھیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، خیر مجھے تو نہیں لگتا ہے ان کو کسی طور پر ملے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ انہیں پاکستان کی سیاست کے اندر رہتے ہوئے حل نکالنا ہے، پہلے نکالا کوئی ایسا خاص فائدہ نہیں ہوا، سسٹم کے اندر رہتے ہوئے احتجاج بھی کریں، عدالتوں میں بھی جائیں، تاکہ مکمل طور پر، ننگا تو سسٹم ہے مگر مکمل طور پر ہو۔ میرا یہ ماننا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہائی کورٹ سے ہی ضمانتیں مل جائیں گی، تمام کے تمام لوگوں کی جو نااہلیاں جو سزائیں یہ سب کی سب ختم ہوں گی، میرا یہ ماننا ہے، کیونکہ مفلوج اور دماغ سے بھی آری جج ہونا وہ بھی ان فیصلوں کو آگے نہیں چلتا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کی بہن نے آج بتایا، علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہم نے پہلے عمران خان صاحب سے بات کی تھی اس سلسلے میں، اور عمران خان نے کہا کہ یزید کے ظلم کے سامنے میں 3 سال تو کیا 3 منٹ بھی چپ نہیں رہوں گا۔ جنہوں نے 9 مئی کو CCTV فوٹو چرائی ہے وہ معافی مانگے، 26ویں آئینی ترمیم کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اور حالت یہ ہے کہ سٹار گواہ جو ہیں ریاست کے 9 مئی کے حوالے سے، جن میں حسام افضل اور محمد خالد، یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں آج عدالت کے سامنے۔ عدالت اپنے فیصلے میں لکھ رہی ہے کہ فواد چودھری 7 مئی کو لاہور میں نہیں تھے، حالانکہ ان دونوں گواہوں کا کہنا ہے یہ ایک تھا صوفے کے پیچھے اور ایک تھا ٹیبل کے نیچے، حالانکہ ان دونوں گواہوں نے کہا تھا کہ فواد چودھری اس میٹنگ میں دیکھے تھے ہم نے۔ آج عدالت فیصلے میں کہہ رہی فواد چودھری اس میٹنگ کے اندر شامل ہی نہیں تھے، تو گواہ تو جھوٹا ثابت ہو گیا نا، تو اس کی گواہی پر دوسروں کو سزا سنائیں گے تو ہائی کورٹ ویسے ہی اس کو اڑا دے گا۔ مگر پاکستان کا آپ کو پتہ قانون، یہ تمام چیزیں
پہلے سے بہت عجیب و غریب قسم طریقے سے طے ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے قطر کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں اس گفتگو کو سپورٹ کرتا ہوں جو پاکستان میں آج اپوزیشن اتحاد کے یعنی ایک اے پی سی ہوئی اور اس کے اندر جو گفتگو کی گئی، اس گفتگو میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو سرخرو کیا اور کم از کم میں جھکا نہیں، اور میں اپنے حلقے کے ووٹروں سے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے یہی امید تھی، یہ مجھے جھکا نہیں سکے اس لیے میں نے کہا۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب جو اے پی سی اپوزیشن اتحاد کی سربراہی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہ ہم نے کسی سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہی کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم پر ہر مرد و عورت، جج، جرنیل، وکیل، عالم دین و دانشور سے کہیں گے جو آئین کی بالعزتی پر یقین رکھتا ہے کہ آئین ہماری رہنمائی کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پیچھے چلے، میں یہ نہیں چاہتا کہ نواز شریف کو پھانسی دو، اگر شہباز شریف اس کی پارٹی اور ہمارا حافظ قرآن کمانڈر عاصم منیر اگر ان کو پاکستان عزیز ہے تو ان کو چاہیے کہ پاکستان پر بھروسہ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو دہشت گردی ہوئی، اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو 9 سال جیلوں میں رکھ رہے ہیں۔ جج صاحب جب 8 فروری کو جرنیلوں نے وردی میں ملبوس ہو کر شہباز اینڈ کمپنی کے ساتھ 25 کروڑ عوام کے ساتھ دہشت گردی کر کے قبضہ کیا تو آپ ان کو کیا سزا دیں گے؟ تو یہ جملے بڑے اہم ہیں جی، یہ بڑے اہم ہیں۔ 5 اگست نے کہا ہر حالت میں، مرزا افریدی جو ابھی سینیٹر بنے ہیں انہوں نے کہا ہمارا پورا فوکس 5 اگست پر ہے، قیادت اور ورکر سب ایک ہیں اور مکمل طور پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ گفتگو اچھی لگی، احتجاج، پارلیمنٹ اور وہ یہ تو سر پہلے بھی نکل گئے، پہلے جب موجود تھے تب بھی 26ویں ترمیم ہو گئی، یہ 2/3 بھی ہو جائے تو کیا ہے، لیکن ہاں موقف رہنا چاہیے، اور موقف کے لیے آپ اپنی جنگ کو ضرور جاری رکھیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔